बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अस्हाबि सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम व सल्लु अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज रहाइश शान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पार्ट 7 वीडियो एंड तक देखा करें। अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। कमेंट सेक्शन में जाके अपना कमेंट करके बताया करें कि आपको ये वीडियोस कैसी लगती हैं और आपने इसमें से क्या सीखा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो अब तक बर वक्त पहुँच सके। बढ़ते हैं आज अपने मौजू की तरफ। रहाइश शान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पार्ट 7। सारे नबियां दा नबी तू इमाम सोनिया, सारे नबियां दा नबी तू इमाम सोनिया, लखां तेरे ते दरूद ते सलाम सोनिया। सारे नबियां दा नबी तू इमाम सोनिया, सारे नबियां दा नबी तू इमाम सोनिया, लखां तेरे ते दरूद ते सलाम सोनिया, लखां तेरे ते दरूद ते सलाम सोनिया। सारे नबियां दा नबी तू इमाम सोनिया, लखां तेरे ते दरूद ते सलाम सोनिया, लखां तेरे ते दरूद ते सलाम सोनिया। तेरे सदके जहान सारा बनिया, तेरे सदके जहान सारा बनिया, तेरे सदके कुरान सारा बनिया, तेरे सदके जहान सारा बनिया, तेरे सदके कुरान सारा बनिया। पाया तेरे जिया किसे ना मुकाम सोनिया, पाया तेरे जिया किसे ना मुकाम सोनिया, लखां तेरे ते दरूद ते सलाम सोनिया, लखां तेरे ते दरूद ते सलाम सोनिया। सारे नबियां दा नबी तू इमाम सोनिया, सारे नबियां दा नबी तू इमाम सोनिया, लखां तेरे ते दरूद ते सलाम सोनिया, लखां तेरे ते दरूद ते सलाम सोनिया। और आए दर ते सवाली नू नहीं मोड़िया, आए दर ते सवाली नू नहीं मोड़िया, दिल किसे भी गरीब दा नहीं तोड़िया। आए दर ते सवाली नू नहीं मोड़िया, दिल किसे भी गरीब दा नहीं तोड़िया। सब खांदे सदका तेरा सुबहो ते शाम सोनिया, सब खांदे सदका तेरा सुबहो ते शाम सोनिया, लखां तेरे ते दरूद ते सलाम सोनिया। सारे नबियां दा नबी तू इमाम सोनिया, सारे नबियां दा नबी तू इमाम सोनिया, लखां तेरे ते दरूद ते सलाम सोनिया, लखां तेरे ते दरूद ते सलाम सोनिया। और तेरे वर्गा हबीब दस केड़ा है, तेरे वर्गा हबीब दस केड़ा है, इन्हां रब दे करीब दस केड़ा है। तेरे वर्गा हबीब दस केड़ा है, तेरे वर्गा हबीब दस केड़ा है, इन्हां रब दे करीब दस केड़ा है। तैनू इहो जिहा मिलिया इनाम सोनिया, तैनू इहो जिहा मिलिया इनाम सोनिया, लखां तेरे ते दरूद ते सलाम सोनिया, लखां तेरे ते दरूद ते सलाम सोनिया। तेरे वर्गा हबीब दस केड़ा है, इन्हां रब दे करीब दस केड़ा है। तैनू इहो जिहा मिलिया इनाम सोनिया, लखां तेरे ते दरूद ते सलाम सोनिया। सारे नबियां दा नबी तू इमाम सोनिया, लखां तेरे ते दरूद ते सलाम सोनिया। तेरे सदके जहान सारा बनिया, तेरे सदके कुरान सारा बनिया। पाया तेरे जिहा किसे ना मुकाम सोनिया, पाया तेरे जिहा किसे ना मुकाम सोनिया, लखां तेरे ते दरूद ते सलाम सोनिया, लखां तेरे ते दरूद ते सलाम सोनिया। सारे नबियां दा नबी तू इमाम सोनिया, सारे नबियां दा नबी तू इमाम सोनिया, लखां तेरे ते दरूद ते सलाम 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 सोनिया। तेरे वर्गा हबीब दस केड़ा है, इन्हां रब दे करीब दस केड़ा है। तैनू इहो जिहा मिलिया मुकाम सोनिया, लखां तेरे ते दरूद ते सलाम सोनिया, लखां तेरे ते दरूद ते सलाम सोनिया।
اور اب بڑھتے ہیں اپنے موضوع کی طرف، جو آج کا ہمارا موضوع ہے، اسلام کے عروج کا پرچم حسین ہے۔ اسلام کے عروج کا پرچم حسین ہے، حقانیت کے نقش معلم حسین ہے۔ اسلام کے عروج کا پرچم حسین ہے، اسلام کے عروج کا پرچم حسین ہے، حقانیت کے نقش معلم معظم حسین ہے۔ حقانیت کے نقش معظم حسین ہے، حقانیت کے نقش معلم حسین ہے۔ اور مہکی ہے جس سے صبر و عظیمت کی کائنات، مہکی ہے جس سے صبر و عظیمت کی کائنات، انسانیت کے وہ گل اکرم حسین ہیں، انسانیت کے وہ گل اکرم حسین ہیں۔ اسلام کے عروج کا پرچم حسین ہے۔ اور پھیلی ہے شش جہات میں سیرت کی روشنی، پھیلی ہے شش جہات میں سیرت کی روشنی، نور چراغ محفل عالم حسین ہے، نور چراغ محفل عالم حسین ہے۔ اسلام کے عروج کا پرچم حسین ہے، حقانیت کے نقش معظم حسین ہے۔ اور سرخی ہے آسمان کے کناروں پہ اس لیے، سرخی ہے آسمان کے کناروں پہ اس لیے، ادائے دی پہ آج بھی برہم حسین ہیں، ادائے دی پہ آج بھی برہم حسین ہیں، ادائے دی پہ آج بھی برہم حسین ہیں۔ اور جاری ہے ہر یزید سے اب بھی مقابلہ، جاری ہے ہر یزید سے اب بھی مقابلہ، جاری ہے ہر یزید سے اب بھی مقابلہ، حق کی ڈگر پہ سب سے منظم حسین ہے، حق کی ڈگر پہ سب سے منظم حسین ہے۔ اور ملتا ہے ان کے در سے نئی زندگی کا جوش، ملتا ہے ان کے در سے نئی زندگی کا جوش، ملتا ہے ان کے در سے نئی زندگی کا جوش، عزم و یقین کے جلوائے محکم حسین ہیں، عزم و یقین کے جلوائے محکم حسین ہیں۔ اسلام کے عروج کا پرچم حسین ہے، حقانیت کے نقش معظم حسین ہے۔ ذکر حسین قوت مومن کا ہے سبب، ذکر حسین قوت مومن کا ہے سبب، تا حشر ایک جرت پہ ہم حسین ہیں، تا حشر ایک جرت پہ ہم حسین ہیں۔ اور دنیا حسینیوں پہ کرے لاکھ بندشیں، دنیا حسینیوں پہ کرے لاکھ بندشیں، ہر کربلا میں فیض کے زمزم حسین ہیں، ہر کربلا میں فیض کے زمزم حسین ہیں۔ دنیا حسینیوں پہ کرے لاکھ بندشیں، ہر کربلا میں فیض کے زمزم حسین ہیں، ہر کربلا میں فیض کے زمزم حسین ہیں۔ اور مایوسیوں میں حوصلہ دیتی ہے ان کی یاد، مایوسیوں میں حوصلہ دیتی ہے ان کی یاد، رنج و الم میں صبر کے مرہم حسین ہیں، مایوسیوں میں حوصلہ دیتی ہے ان کی یاد، مایوسیوں میں حوصلہ دیتی ہے ان کی یاد، رنج و الم میں صبر کے مرہم حسین ہیں۔ اسلام کے عروج کا پرچم حسین ہے، حقانیت کے نقش معظم حسین ہیں۔ اور نام یزید ذلت و لعنت کا ایک نشان، نام یزید ذلت و لعنت کا ایک نشان، چرغے شرف کے نیر اعظم حسین ہیں، چرغے شرف کے نیر اعظم حسین ہیں۔ اور حب حسین پاک مدار نجات ہے، حب حسین پاک مدار نجات ہے، یعنی کہ آخرت میں بھی ہمدم حسین ہے، یعنی کہ آخرت میں بھی ہمدم حسین ہے۔ حب حسین پاک مدار نجات ہے، یعنی کہ آخرت میں بھی ہمدم حسین ہے، یعنی کہ آخرت میں بھی ہمدم حسین ہے۔ اور ان کی ڈگر رضا الہی کا راستہ،
ان کی ڈگر رضا ہے الہی کا راستہ، تفسیر للتی ہیا اقوما حسین ہے، تفسیر للتی ہیا اقوما حسین ہے۔ ان کی حیات پاک کا ہر باب لاجواب، ان کی حیات پاک کا ہر باب لاجواب، بے شک دعائے نور مجسم حسین ہے، بے شک دعائے نور مجسم حسین ہے۔ کردار میں ہیں صبر و شجاعت کی جھلکیاں، کردار میں ہے صبر و شجاعت کی جھلکیاں، ہوئے علی زہرا کے سنگم حسین ہے۔ اور اس ماہ کو بھی نسبت شبیر پر ہے ناز، اس ماہ کو بھی نسبت شبیر پر ہے ناز، وجہ وقار ماہ محرم حسین ہے۔ اور ہوگی نہ کم فریدی ثنائے حسینیت، ہوگی نہ کم فریدی ثنائے حسینیت، فکر و زباں پہ سب سے مقدم حسین ہے، فکر و زباں پہ سب سے مقدم حسین ہے۔ اسلام کے عروج کا پرچم حسین ہے، حقانیت کے نقشے معظم حسین ہے۔ مہکی ہے جس سے صبر و عظیمت کی کائنات، انسانیت کے وہ گلے اکرم حسین ہیں۔ پھیلی ہے ششہات میں سیرت کی روشنی، نور چراغ محفل عالم حسین ہے۔ اور قابل توجہ شعر ہے یہ دوستو کہ سرخی ہے آسماں کے کناروں پہ اس لیے آج بھی، سرخی ہے آسماں کے کناروں پہ اس لیے، ادائے دین پہ آج بھی برہم حسین ہیں، ادائے دین پہ آج بھی برہم حسین ہیں، ادائے دین پہ آج بھی برہم حسین ہیں۔ اسلام کے عروج کا پرچم حسین ہیں، حقانیت کے نقشے معظم حسین ہیں، حقانیت کے نقشے معظم حسین ہیں۔ بے شک علیہ السلام۔ دوستو ہم آج سٹارٹ کریں گے وہیں سے جہاں سے ہم نے کل چھوڑا تھا، آج وہاں سے کنٹینیو کرتے ہیں۔ بات کر رہے تھے ہم کل امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی، جب سیدہ بی بی ام فضل آپ کو ہاتھوں پہ اٹھا کے فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں تشریف لے گئی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بھی امام علی مقام کی چہرے انور کو دیکھا تو آپ کی چشمان مقدس سے آنسو بھر آئے۔ تو بی بی ام فضل نے وجہ پوچھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے شہزادے کو کربلا کے نینوا میں شہید کر دیا جائے گا۔ تو یہی وجہ ہے کہ آج میری آنکھ میں آنسو ہیں، اور آپ اس کی ولادت دیکھ رہی ہیں اور میں اس کی شہادت دیکھ رہا ہوں۔ تو ہم کل جس پہ ہم نے بات کی تھی کہ ابھی شہادت ہوئی نہیں تھی، تو اس کے باوجود بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چشمان مقدس میں آنسو تھے۔ نیکسٹ ہم نے اس پہ بات کی تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ پتہ چل گیا تھا کہ مولا امام علی مقام کا یہ امتحان ہوگا، اس طرح آپ کی شہادت ہوگی، اس طرح آپ پردیس جائیں گے، اس طرح آپ جو ہے وہ پانی بند کیا جائے گا، اس طرح آپ کے ساتھ آپ کے شہزادے ہوں گی، شہزادیاں ہوں گی، آپ کی ہمشیرہ ہوں گی جو کہ بے بہا پردہ دار ہیں، اور آپ کا پورا خانوادہ رسول ہوگا، اور آپ سب کو جو ہے وہ ایک حضور کی امت کی طرف سے آپ کو شہید کر دیا جائے گا۔ تو آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کیوں نہیں فرمائی کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ یا اللہ اس امتحان کو ٹال دے، یا اس کے لیے جو ہے وہ مولا امام علی مقام کو اس سے چھٹکارا دے دے، اس کو ٹال دے، یا مولا مشکل کشا حضرت علی علیہ السلام نے دعا کیوں نہیں فرمائی، اور سیدہ کائنات خاتون جنت سیدۃ نساء العالمین سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہ نے کیوں نہیں دعا نہیں فرمائی؟ تو وجہ اس کی یہ تھی دوستو کہ دعا تو اس کے لیے کی جاتی ہے، اس بچے کے لیے کی جاتی ہے کہ جس بچے کی امتحان میں جانے کی تیاری نہ ہو۔ جس بچے کو پوری تیاری کے ساتھ امتحان میں اتارا جاتا ہے تو اس بچے کو پھر امتحان جتنا بھی مشکل ہو اس کو اٹھایا نہیں جاتا۔ میں یہاں یہ عرض کر دوں کہ امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کی پوری تربیت ہی کربلائی ہوئی تھی۔ امام علی مقام کی پوری تربیت ماں کی گود سے لے کے، ماں کے شیر سے لے کے آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوش تک، ایک ایک جگہ ایک ایک لمحہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نواسے اپنے فرزند کی تربیت فرمائی تھی، وہ بالکل اس پہ تیار کر دیا گیا تھا ایک کربلا کے لیے۔ اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام بالکل تیار تھے اس کربلا کے لیے، کیونکہ وہ مقصد اتنا بڑا تھا۔ اس وقت حرف دین پہ آ گیا تھا، شریعت مصطفیٰ کی دھجیاں اڑ رہی تھی، اور اسلام کی حدوں کو پامال کیا جا رہا تھا۔ یہی وجہ تھی امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی جو تربیت ہوئی، جو پرورش کی گئی،
جو حضور نے اپنا لعاب دہن چسوایا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی مقام کو بار بار اپنے لعاب دہن چسوایا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی مقام کو سجدہ کی حالت میں پشت مبارک پہ بٹھایا اور اپنے دوش مبارک پہ سوار کیا۔ امام علی مقام کو لیے سواری بنے، امام علی مقام کو چادر تطہیر کے نیچے لیا گیا۔ امام علی مقام کی موجودگی میں بھی کئی دفعہ جبریل امین آیا کرتے تھے، مطلب جب آپ کا جھولا جھلاتے تھے جبریل امین امام علی مقام کا، امام علی مقام کے گھر میں مکائیل چکی چلایا کرتے تھے علیہ السلام۔ تو امام علی مقام نے اپنی والدہ کو مصلی پہ دیکھا، اپنی والدہ کی دعا پہ اپنے لباس عرش سے آتے ہوئے دیکھے۔ امام علی مقام نے مولا علی کو مصلی پہ دیکھا۔ امام علی مقام کی جو تربیت تھی وہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی زبردست کی تھی اور بالکل تیار کیا تھا۔ اور جس بچے پہ اتنا یقین ہو، جو بچہ ہی عطائی ہو اور جو بنا بنایا امام آیا ہو، پھر اس کی تربیت سونے پہ سہاگا ایک آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا۔ پھر آقا کریم کا ارشاد گرامی موجود ہے کہ الحسین منی وانا من الحسین، تو پیچھے دوستوں کچھ رہ نہیں جاتا باقی۔ ہاں دعا اگر کی تھی، بالکل دعا کی تھی امام علی مقام کے لیے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی دعا فرمائی، سیدہ کائنات نے بھی دعا فرمائی، اور مولا علی علیہ السلام نے بھی بالکل امام علی مقام کے لیے دعا فرمائی۔ اور وہ دعا یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ امام علی مقام کو اس امتحان میں کامیابی عطا فرما۔ آقا کریم نے یہی دعا کی تھی، یا اللہ میرے شہزادے کو اس امتحان میں کامیابی عطا فرما، کیونکہ یہ وہ امتحان تھا دوستو یہ شاید کوئی نہیں دے سکتا تھا، اس کے لیے کوئی نہیں پورا اتر سکتا تھا۔ یہ جو اتنا مشکل امتحان تھا، یہ ہماری سوچ کے بھی ہم انسان سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ امام علی مقام تھے جو کر گئے، ایک ہی دن میں 71 لاشیں اٹھانا یہ کوئی مذاق نہیں ہے، اور 72 گھنٹے کی پیاس برداشت کرنا، اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے شہزادوں کی لاشیں اٹھانا، اپنے سامنے ان کے ٹکڑے ہوتے دیکھنا، اور پیاس اور اپنی 6 ماہ کے شہزادے کو پیاسا دیکھنا، اور خصوص بالخصوص دوستو یہ مشکل کام تھا کہ جو اپنی وہ امام علی مقام کے ساتھ وہ شہزادیاں تھیں، وہ سید زادیاں تھیں، وہ آقا زادیاں تھیں کہ جن کا ملائکہ حیا کرتے تھے، جن کی ماں کا سورج حیا کرتا تھا، جن کے گھر میں جبریل امین جیسے فرشتے بھی جو ہیں وہ سید الملائکہ بغیر اجازت کے نہیں آ سکتے تھے۔ تو ان شہزادیوں کو نینوا کے صحرا اور میدان میں لے کے جانا، اور دشمن کی فوج بالکل مقابلے میں کھڑی ہو تو وہاں لے کے جانا، یہ ایک بہت بڑا ٹاسک تھا، یہ بالکل بھی عام نہیں تھا۔ اور یہ وہ جنگ تھی جو بالکل بھی نہ جنگ بدر کی طرح تھی، نہ جنگ احد کی طرح تھی، نہ جنگ حنین کی طرح تھی، نہ جنگ خیبر کی طرح تھی، نہ جنگ خندق کی طرح تھی۔ یہ بالکل الگ تھلگ قسم کی جنگ تھی۔ یہ میں آپ کو بارہا پچھلے 2-3 جو ہے وہ پارٹس میں یہی بتانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ یہ وہ جنگ تھی، اور کہیں نہ کہیں میری یہ بات اثر کر جائے تو آپ کو یہ فلسفہ سمجھ آ جائے۔ میری یہی کوشش ہے، اور میں بار بار اسی کو اگین اینڈ اگین ریپیٹ اور مزید الیبوریٹ کرنا چاہتی ہوں، اس کو مزید ایکسپلین کرنا چاہتی ہوں کہ یہی چیز جو آج تک ہمارے ذہنوں میں بٹھا دی گئی ہے یا بیٹھی ہوئی ہے کہ یہ ایک جنگ تھی نارمل، میں یہی بتانا چاہتی ہوں کہ یہ ایک نارمل جنگ نہیں تھی۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی بھی بدر کا جب دن آتا ہے تو ہم فتح سے ہم کہتے ہیں جی ہم نے بدر کو فتح کیا ہے، لیکن کبھی آئے گا موقع تو میں بدر کو بھی ضرور بات کروں گی، بدر پہ بھی وہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ بدر کی جنگ کس نے لڑی تھی، پھر احد پہ بھی بات کریں گے، پھر حنین پہ بھی بات کریں گے، پھر انشاءاللہ تعالیٰ زندگی رہی تو فتح مکہ پہ بھی بات کریں گے۔ بتانا آپ کو یہ چاہتی ہوں کہ وہ جنگیں علیحدہ اور کیٹیگری کی تھی، یہ بالکل کیٹیگری ڈیفرنٹ تھی۔ دعا کی کہ امام علی مقام کے لیے بالکل یہ دعا نہیں کی کہ یا اللہ امتحان ٹال دے یا میرے نواسے کو بچا لے، نہیں، یہ دعا کی گئی کہ یا اللہ اس کو اس میں کامیابی عطا فرما، میرے شہزادے کو استقامت عطا فرما، صبر عطا فرما، اس کو یہ جو ہے اس امتحان میں پاس کر دے، اس کو اس آزمائش پہ امتحان پہ پورا اترے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہماری دیگر جو ہے وہ کتب میں ملتا ہے، اور محدثین نے اس کو نقل کیا ہے، مورخین نے اس کو لکھا ہے کہ جب امام علی مقام جو ہے وہ علیہ السلام موجود تھے کربلا معلیٰ میں، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی موجود تھے 10 محرم الحرام کو 61 ہجری میں۔ یہی وجہ ہے تھے موجود، یہ نہیں ہے کہ، لیکن اس میں یہ تھا کہ مولا کی مزید استقامت تھی، چونکہ وہ موقع رخصت راہ عظیمت لینا نہیں تھا، راہ عظیمت کا ٹائم تھا، رخصت کا نہیں تھا، وہاں کرامت نہیں دکھانی تھی، وہاں آقا کریم نے اپنا معجزہ نہیں دکھانا تھا، بلکہ اس پہ پورا اترنا تھا۔ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ امتحان تھا، نار نمرود جلائی گئی، نمرود نے نار جلائی، تو کیا تھا اس وقت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے یا اللہ میرے سے ٹال دے، یا اللہ اس کی آگ ہی بجھا دے۔ دیکھیں جب ابراہیم علیہ السلام گئے تب بھی تو وہ بجھ گئی تھی نا، تو جانے سے پہلے بھی تو بجھ سکتی تھی، نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نبی تھے، مستجاب الدعوات ہیں، رسول ہیں، نبی ہیں، جد الانبیاء ہیں، خلیل اللہ ہیں،
لیکن اس کے باوجود بھی جناب ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا اپنے خالق کائنات سے نہیں کی تھی کہ یا اللہ امتحان ٹال دے۔ دیکھیں جب اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے اس طرح کا امتحان ہوتا ہے تو کئی ملائکہ اور مالک فخر محسوس کرتا ہے، اور مالک کے بیاض میں ہی حسین ابن علی جیسی ہستیاں موجود ہیں۔ ہم سجدہ کرنے سے آج بھی ڈرتے ہیں، اور ہم سجدہ کرنے پہ کروڑوں ہزاروں بہانے بناتے ہیں، ہمارے پاس کروڑوں وجوہات ہوتی ہیں سر نہ جھکانے کی، سجدہ نہ کرنے کی اور نافرمانی کی، اور بے بہا ہمارے پاس بچوں کی آڑ ہوتی ہے، ہمارے پاس موسم کی آڑ ہوتی ہے، بیماری کی آڑ ہوتی ہے، کئی غیر شرعی ہم نے ریزن رکھی ہوتی ہیں۔ یہ وجہ ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، یہ وجہ جی ہم روزہ نہیں رکھتے، یہی وجہ جی ہم اس شریعت پہ پورا نہیں عمل نہیں کر سکتے، یہی وجہ جی ہم دین اسلام سے دور ہیں، یہ دنیا داری ہے، یہی وجہ جی ہم حلال اور حرام کی کمائی میں تمیز نہیں کر سکتے، جی پیٹ کیسے بچوں کا پالیں، یہ وجہ ہے جی ہم جھوٹ بولتے ہیں، جی اب جھوٹ نہ بولیں گے تو کاروبار کیسے چلے گا، یہ وجہ جی ہم بے ایمانی کر لیتے ہیں، یہ بے ایمانی نہ کریں گے تو ہم پھر ہمارے پاس جو ہے وہ ہمارا گھر کیسے چلے گا، یہی وجہ جی ہم وعدہ خلافی کرتے ہیں، اگر ہم ہر وعدہ کو پورا کر لیں تو کیسے ہم تو زندہ رہنا ہمارا مشکل ہو جائے گا، یہی وجہ جی ہم کسی کو دھوکہ دیتے ہیں، اگر دھوکہ نہ دیں گے تو ہم کامیاب کیسے ہوں گے، تو ہمارے پاس یہی وجہ جی ہم عدل نہیں کرتے، مسند عدل پہ بیٹھ کے بھی عدل نہیں کر سکتے، جی ہماری نوکری نہیں بچتی۔ دیکھیں یہ وہ چیزیں ہیں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے جہاں یزیدیت کو ختم کر دیا، وہاں امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہر بہانہ ختم کر دیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے پاس اس وقت دوستو کوئی ایسا ایکسکیوز نہیں ہے، کوئی ایسا بہانہ نہیں ہے کہ جس کو وہ بہانہ بنا کے میدان محشر کو وہ پیش کر سکیں اور وہ ایک اتھینٹک دلیل اور وہ آرگیو کریں جی یہ ریزن تھی تو ہم نے اسی وجہ سے سجدہ نہیں کیا، یہ ریزن تھی ہم نے نماز نہیں پڑھی، یہ وجہ تھی ہم نے جھوٹ بولا، یہ وجہ تھی جی ہم نے جو ہے وہ وعدہ خلافی کی، یہ وجہ تھی ہم نے دھوکہ دیا، یہ وجہ تھی جی ہم عبادت نہیں کر سکے، یہ وجہ تھی کہ ہم شریعت پہ پورا نہیں اتر سکے، یہ وجہ تھی جی ہم نے اسلام کے اصولوں کی جو ہے وہ مطابق زندگی نہیں گزاری۔ تو کون سا اصول ہوگا؟ امام علی مقام نے تو 6 ماہ کا شہزادہ بھی جو ہے وہ شہید کروا دیا، امام علی مقام نے تو علی اکبر جیسا جوان شہید کروایا، امام علی مقام نے تو 13 سال جناب امیر قاسم کو شہید کروایا، امام علی مقام نے تو حضرت مولا عباس جیسا جری بہادر بھائی شہید کروایا، امام علی مقام تو اپنی بے بہا پارسا عفت و عصمت کی شہزادیوں کو میدان نینوا میں لے آئے، امام علی مقام تو خود بذات خود 57.5 سال یا 56.5 سال کی عمر مبارک کے ہوتے ہوئے بھی امام علی مقام اپنے شہزادوں کی خود لاشیں اٹھا رہے ہیں، اور امام علی مقام نے یہ پیمانہ رکھ دیا۔ یہ حقانیت ہے دوستو، یہ وہ حقانیت ہے کہ ہمارے پاس کوئی بہانہ ہی نہیں ہے۔ ہمیں امام علی مقام دوستو میں ایک بات ہمیشہ کرتی ہوتی ہوں، ہمارے پاس تو شاید اولاد آدم علیہ السلام میں کوئی ایسی مثال ہی موجود نہ ہوتی حق پہ ڈٹ جانے کی۔ کوئی لوگ اگر لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ حق اگر آپ سچے ہیں تو ڈٹ جائیں، تو شاید کوئی مثال نہ ملتی۔ امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کریم کربلا سلطان کربلا صبر کے کعبہ کوسین سیدہ زہرا کی سلال نے سید الشہداء علیہ السلام نے دوستو قیامت تک یہ ایک بہت بڑی دلیل مثال پیش کر کے اور عمل کر کے دکھا دی، اور عملی نمونہ ہے امام علی مقام کی یہ زندگی مبارک کہ اگر کبھی آپ حق پہ ہوں اور باطل اور حق کی بات پھر جائے، شریعت مطہرہ پہ بات ہو جائے، اسلام کے اصولوں کے خلاف بات ہو، شریعت اسلام پہ بات ہو، اسلام کی حدیں توڑی جائیں، اور اگر آپ سچے ہوں، آپ ایماندار ہوں، آپ بالکل دین اسلام کے مطابق چل رہے ہوں، تو آپ نے اس وقت ڈٹ جانا ہے، آپ نے اس وقت سمجھوتا نہیں کرنا بلکہ ڈٹ جانا ہے۔ آپ نے یہ نہیں کہنا جی ہم دل میں کچھ اور ہیں اوپر اوپر سے کر لیتے ہیں، نہیں۔ امام علی مقام چاہتے تو کئی راستے تھے جس پہ وہ یہ کہتے تھے جی میں اپنے دین پہ قائم ہوں، یہ کرتے ہیں تو کرتے رہیں، میں کیوں جاؤں، نہیں۔ وہ اس وقت وقت کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ کوئی ایسی ہستی میدان عمل میں اترتی، اور وہ ہستی دوستو سوائے راکب دوش مصطفیٰ کے کوئی ایسی ہستی اس وقت نہیں تھی جو یہ کر سکتی جو امام علی مقام نے کر کے دکھایا۔ یہ وہ زہرا کلال کا وہ کارنامہ ہے جو آج تک دوستو اور بلکہ قیامت تک کوئی دوسرا نام، کوئی ماں پیدا کرے گی حسین، اور نہ کوئی ماں زہرا ہوگی، نہ کوئی بابا علی ہوگا، اور نہ کوئی نانا حسین آئے گا، اور نہ کوئی نانی بی بی حدیث الکبریٰ آئے گی سلام اللہ تعالی علیہا، اور نہ کوئی بہن سیدہ زینب ہوگی، نہ کوئی ویر حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہوگا۔ یہ ایک ہی حسین بادشاہ ہے جو وہ کر گئے ہیں، اور قیامت تک دوستو اسلام کا پرچم اتنا سر بلند کیا، اتنا سر بلند کیا کہ آج تک دوستو کسی کو اس کے بعد جرت نہیں ہوئی کہ بالکل وہ اگر تخت پہ بیٹھ کے یہ اعلان کر سکے کہ یہ شریعت کی حد ہے اور اس کو توڑنا جائز ہے۔ اس کے بعد کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ وہ اعلان یہ کہہ سکے۔ کرتے ہیں لوگ لیکن وہ چھپ چھپا کے ہوا، شریعت کو پھر اس کو نافذ گورنمنٹ کی لیول پہ نہیں کیا گیا۔ یہ ہے اسلام کی
की सच्चाई, यही इमाम अली मुकाम की जीत, और यही बहुत बड़ी जीत है कि यजीद था हुसैन है, यजीद था हुसैन है। और ये कोई ज़हरा का लाल ही कर सकता था, जिसने शीर सैयदा खातून जन्नत का पिया होता, जिसने लुआब दहन इमामुल अंबिया का चूसा होता, जो राकिब दोष मुस्तफ़ा होता, जो नूर नजर फातिह खैबर होता। ये फातिह खैबर का बेटा था दोस्तों जो कर गया। ये फातिह खैबर का खानदान था, उसमें उनमें अली का खून था, जिनमें हर बच्चा अली बन के उभरा, जिनमें अली असगर अपनी जगह पे अली था, अली अकबर अपनी जगह पे अली थे, मौला अब्बास अपनी जगह पे अली थे, इमाम अली मुकाम अपनी जगह पे अली थे, शहजादा कासिम अपनी जगह पे अली थे, जनाब ओनो मोहम्मद अपनी जगह पे अली थे। और ओनो मोहम्मद में दोस्तों डबल खून था, वो हजरत जाफर तैयार के जो है वो पोते थे, और मौला अली लजपाल फातिह खैबर शिकन के वो नवासे थे। यही थी करबला, और ये था करबला में इमाम अली मुकाम की, ये देखें एकदम अचानक इंसिडेंट और हादसाती तौर पे ये नहीं हुआ, बल्कि ये वक्त इस्लाम पे आना था। और ये यजीदियत देखें, यजीदियत की बैड लक थी, उनको पता ही नहीं चला, इतनी बड़ी हस्ती उनके सामने थी, वो तो सलाम करते, वो तो झुक जाते, वो तो मिट जाते, वो तो हथियार फेंक देते, वो तो सलामियां करते। देखें ये है, यही वजह है कि मैं दुआ हमेशा आपको भी कहती हूँ और खुद भी दुआ करती हूँ, और ये बहुत बड़ी दुआ देती हूँ सबको कि दुआ किया करें, अल्लाह ताला हमको इस खानदान की मार्फत दे, हमको इस्लाम की पैरवी इस खानदान की मार्फत के साथ अता फरमाए, हम नमाज पढ़ें इस खानदान की मोहब्बत के साथ, हम अल्लाह की इताअत करें, अल्लाह ताला की बंदगी करें इस खानदान की मार्फत के साथ, इस खानदान की मार्फत के साथ उसकी बंदगी वो काबिल कबूल है। इस खानदान की मार्फत के बगैर कोई बंदगी काबिल कबूल नहीं होने वाली, क्योंकि नमाज में जब दरूद आले मोहम्मद हम पढ़ते हैं तो ये इस बात की दलील है दोस्तों कि इस खानदान की पे दरूद व सलाम के बगैर ना किसी की नमाज मुकम्मल है, ना किसी की कोई इबादत मुकम्मल है। यही वो खानदान है दोस्तों कि जिसने ये सारी की सारी शरीयत बचा के प्लेट में रख के हमको दी है। और आज अगर हम बहाना बना के धोखा देते हैं, झूठ बोलते हैं, अगर हम बेईमानी करते हैं, हम बिल्कुल वही हरकतें करते हैं, तो अफसोस है हमारी जिंदगी पे, फिर हम हुसैनी तो ना हुए। हुसैनियत की तो ये सबसे बड़ी जो है ना वो मौला हुसैन बादशाह का तो ये कास है ना कि आप दीन इस्लाम की ऐन असूलों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को ढालें, ऐन उन असूलों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें जो शरीयत मुतहरा में आज हमें बताया गया है, जो शरीयत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हमारे पास आया है। दोस्तों बात मैं तीसरी मुसलसल पार्ट है जिसमें मैं एक ही बात को बार बार डिस्कस कर रही हूँ और मजीद एलेबोरेट करने की कोशिश कर रही हूँ। यही है कि हमको इस खानदान की मार्फत लेनी है, हमको इस खानदान की मार्फत की दुआ करनी है, हमको इस खानदान की हमारे से डिमांड मवद्दत की हुई है और हमने उस मवद्दत को जो है वो सामने रखना है। हमने इबादत करनी है, हमने अल्लाह ताला की बंदगी, इस अल्लाह ताला की बंदगी और इस खानदान से मोहब्बत इनकी इताअत के साथ करनी है। दुआ किया करें, उठते बैठते सोते जागते दुआ किया करें कि अल्लाह ताला हमको इस खानदान की मार्फत अता करे, इस खानदान की बंदगी अता करे। इमाम अली मुकाम अलैहिस्सलाम के लिए आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ कामयाबी के लिए फरमाई और मौला हुसैन अलैहिस्सलाम बिल्कुल उस पे कामयाब हो के उतरे और मौला कामयाब हुए उस पे जो बिल्कुल जो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डिमांड थी, इमाम अली मुकाम बिल्कुल इस डिमांड पे पूरे उतरे। सवाला अंबिया ने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुबारकबाद दी थी। मैदान करबला जब हुआ, करबला जब बपा हुआ तो जब मौला शहादत हुई मौला की और नेज़े की नोक पे भी इमाम अली मुकाम ने सूरह यासीन के आयात तलावत फरमाई। और ये वो हकानियत थी दोस्तों, जो सर कटा हुआ बोल रहा था, ये भी अलग बात थी। इससे पहले रुए जमीन पे ऐसा कभी नहीं हुआ, कटा हुआ सर नेज़े पे चढ़ के भी उसकी रहमानियत की बात करे, उसकी बंदगी करे, उसकी किताब को तिलावत करता रहे, तो ये मानना पड़ेगा ना जो कटा के भी तिलावत करते हैं वो किताब के मोहताज नहीं है, ये मानना पड़ेगा। जो कटा के तिलावत करते हैं वो ज़ाहरी जिस्म के मोहताज नहीं हैं, वो आज भी जिंदा व जावेद मौजूद हैं, वो आज भी हमारी दुआएं इल्तिजाएं सुनते हैं, आज भी हम उनकी बारगाह में दरूद व सलाम के नजराने पेश करते हैं तो आज भी वहाँ से हमको जवाब आता है, आज भी वहाँ से हमारी इल्तिजाएं हमारी दुआएं सुनी जाती हैं और आज भी वहाँ से हमारी दाद रसी होती है। आज भी हम पे निगाह करम बिल्कुल उसी तरह होती है, आज भी हम पे उसी तरह की जो है वो जब हम इल्तिजा करते हैं तो हमारी इल्तिजाएं कबूल फरमा ली जाती हैं। ये हमारा यकीन कामिल है कि आज भी अगर मैं आज और आप सारे मिलके हम जिक्र मौला हुसैन अलैहिस्सलाम कर रहे हैं और आज भी अगर हम उन हस्तियों का जिक्र खैर करते हैं तो ये आज भी उन्हीं की निगाह करम का असर है कि आज हमारी जुबानों पे इतने ताहिर व मुतहहर नाम हैं, इतने ताहिर व मुतहहर नाम अपनी मर्जी से नहीं जुबान पे आ सकते, ये उनके करम से आते हैं। हमारी समातों में अगर ये नाम आते हैं, हम सुनते हैं, तो ये करम है उन हस्तियों का कि हमारी समातों से ये नाम जो हैं वो टकराते हैं
ہیں اور ہم اپنی سماعتوں کو خوبصورت کرتے ہیں، ہم اپنی سماعتوں کو مزید اور مزید تازہ کرتے ہیں اور ہمارا ایمان مزید تازہ ہوتا ہے۔ ان کا ذکر خیر سن کے، ان پہ درود و سلام پڑھ کے زندگی رہی تو انشاءاللہ تعالی مزید دوستو اس خاندان پہ بات ہوگی۔ بات اچھی لگے اس کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں، کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنا کمنٹ کر کے بتایا کریں کہ آپ کو یہ ویڈیوز کیسی لگتی ہیں اور آپ نے اس میں سے کیا سیکھا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم یہ ذکر خیر کرتے ہیں، یہ ذکر خیر کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی دعائیں التجائیں اپنی پاک بارگاہ میں قبول منظور فرمائے، مالک آپ کی نیک حاجات کو پورا فرمائے، جتنے بیمار ہیں مالک ان کو صحت دے، جتنے پریشان ہیں مالک صاحب کی پریشانیاں دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جتنے خالی جولی ہیں جن کی اللہ تعالیٰ ان کی جولیاں بھرے، ان کو زندگی والے بیٹے عطا فرمائے۔ بات اچھی لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔